औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान की अहमियत व फजीलत की। इससे पहली वीडियो में हमने इस्तकबाल रमज़ान के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चले कि रमज़ान का इस्तकबाल हमें किस तरह करना चाहिए, रमज़ान की तैयारी हमें किस तरह करनी चाहिए, और उसके बाद रमज़ान की अहमियत व फजीलत के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के महीने की फजीलत अहमियत से कौन ना वाकिफ़ है। हर मुसलमान ये जानता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो मुसलमानों के लिए मगफ़रत का महीना है, रहमतों का महीना है और बख्शिश का महीना है। इस महीने में अपने रब को मना लें और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। ये वो महीना है कि इसकी हर घड़ी रहमत से भरी है। सारा साल शैतान हमें वर्गलाता है, तंग करता है और गुनाहों की तरफ माइल करता है। कुरान जिसके बारे में फरमाता है कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, तो इस महीने में वो दुश्मन हमारा जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक महीना हमें दिया जाता है, 30 दिन, कि हम उस अपने दुश्मन से छुटकारा पा लें, अपने उस दुश्मन के ख़िलाफ़ जाकर अपने आप को जो है अल्लाह के हवाले कर दें और अपने रब को मना लें, अपनी मगफ़रत करवा लें। जितने ज़िंदगी में गुनाह किए उन सब पे तौबा कर लें, उन सब पे शर्मिंदगी का इजहार करके अपने रब को मना लें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा गफूर रहीम है कि अगर इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करके भी अपनी मौत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे तो बहुत ज़्यादा गुनाह हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखें और उसकी रहमत पे यकीन रखें कि जब इंसान अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करता है, और सच्ची तौबा क्या होती है कि तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह ना किया जाए। अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। जो ज़िंदगी में गुनाह हो गए, इस मुबारक महीने की फजीलत और बरकत जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह ताला ने हमें महीना दिया है, अगले साल ये हमें नसीब होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते। ज़िंदगी के एक लम्हे का पता नहीं है। अगर हमें ये मिल जाए तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौत से पहले एक मौका दे दिया कि अपनी बख्शिश करवा लो, अपने आप को, अपने गुनाहों को बख्शवा लो मेरे से। तो हमें और क्या चाहिए। इस महीने का उसी तरह एहतमाम करें जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया है। अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, अपनी दुआओं को दुरुस्त करें। नमाज़ों को दुरुस्त करने का मतलब क्या है कि हम जो अफरा तफरी में नमाज़ें पढ़ते हैं, सजदे पे सजदा दे रहे होते हैं, उनको दुरुस्त करें। नमाज पढ़ने का जिस तरह हुक्म दिया गया उस तरह पढ़ें, ठहर कर, तहम्मुल के साथ। और नमाज जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात है, मुसलमान की अपने रब से मुलाकात होती है। तो उस टाइम तसव्वुर किया करें कि अगर हमें दुनिया में किसी बड़े आदमी से कोई काम हो, बड़ी ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन दुनिया में भी तो बड़े लोग हैं ना, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं। तो हमें किसी अगर बड़े आदमी से कोई काम पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से तैयारी करेंगे, खुशबू लगाएंगे, अपना सबसे बेहतरीन सूट निकाल कर पहनेंगे और फिर उसके सामने बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से मुअद्दब बनकर बैठेंगे और अपनी गुफ्तगू को भी बिल्कुल सलीके और करीने के साथ करेंगे, ताकि हमारी कोई बात उसको बुरी ना लग जाए। ये हमारा हाल है। मतलब हम दुनिया में अगर किसी के साथ हमें काम पड़ जाए तो हम ये करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब जाएं तो इस बात को अपने जहन में रखा करें कि हमारी अपने रब से मुलाकात है। नमाज हमारे रब से हमारी मुलाकात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिन में 5 मरतबा ये मौका देता है कि मेरे से मुलाकात करो। वैसे तो हम किसी भी टाइम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हमें बुलाया जाता है 5 वक्त के, और ये ऐलान किया जाता है कि आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हमें और क्या चाहिए। सबसे पहले अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, उसके बाद अपनी दुआ को दुरुस्त करें। दुआ अल्लाह ताला और बंदे के माबैन वो गुफ्तगू है जो इंसान अपने रब से करता है। उसमें आप हर तरह की बात अपने रब से कर सकते हो, क्योंकि उससे बेहतर आपका कोई खैर ख्वाह और दोस्त नहीं हो सकता। दुनिया में हमारे जितने भी दोस्त खैर ख्वाह होते हैं, उनसे हम अपने दिल की कोई भी बात करें तो उसके बाद हमें धड़का लगा रहता है कि वो किसी और से ना कर दें।
یا ہماری بات جو ہے وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہوگا، ہم نے اس سے یہ بات کی تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ تو ہمارا رب ہمارا ایسا دوست، ایسا خیر خواہ ہے، اس کے ساتھ اپنے اپنے دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، جس طرح کرنا چاہیں، جس انداز سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی ساری باتوں کو سنتا بھی ہے اور آگے کسی سے کرتا بھی نہیں، اور آپ کے دل کو تسلی بھی دیتا ہے، آپ کو حوصلہ بھی دیتا ہے، اور آپ کو جواباً یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہوں نا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو۔ جب انسان کے دل کو حوصلہ مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہی پیغام ہوتا ہے کہ میرے پہ بھروسہ رکھو، میں تمہاری ہر مشکل کو دور کروں گا، تمہاری ہر پریشانی کو دور کروں گا۔ تو یہ رمضان ہمارے لیے بہت قیمتی ٹائم ہے، بہت قیمتی ٹائم ہے، بہت قیمتی ٹائم ہے۔ اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ڈراموں میں، گانوں میں، کسی بھی طرح کی شاپنگ میں، کہ بازاروں میں جا کے اپنا پورا پورا دن جو ہے اس میں لگا دیا جائے، اور اپنے گھر کے جو معاملات ہیں، گروسری خریدنے میں ٹائم ویسٹ کر دیا، یا اس طرح سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اگر نہیں دوبارہ آئے گا تو رمضان المبارک کا مہینہ پورے 1 سال کے بعد آئے گا، پورا سال یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اس قیمتی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، اس کو کیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، تو اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ہمیں بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ملے گا۔ عام دنوں میں اگر ہم فرض پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیں فرض کا ہی ثواب ملتا ہے، نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر ہم نفل پڑھیں گے تو ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ہم فرض پڑھیں گے ان کا 70 گنا بڑھا کر ہمیں اجر دیا جائے گا۔ دیکھیں کیسی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اگر یہ موقع دے رہا ہے تو ہم اس کو کیش کروا لیں، اپنے رب کو منا لیں، اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں تاکہ ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے۔ فرض تو ہم نے ادا کرنا ہی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کریں تاکہ ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے۔ اور اس مہینے کی رحمتیں اس قدر بڑھا دی جاتی ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ جو افطار کا ٹائم ہوگا اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ شربت جو ہے وہ پہنچ گیا ٹیبل پہ یا نہیں، پکوڑے پہنچ گئے یا نہیں۔ وہ پکوڑے شربت ہم نماز کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ اس ٹائم اگر فکر کرنی ہے تو یہ کرنی ہے، اپنے ٹیبل پہ یہ نظر دوڑانی ہے کہ کیا ہمارے گھر کے سب افراد بیٹھ چکے ہیں اور سب نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، وہ اپنی مغفرت کروانے کا وقت ہوگا، وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا وقت ہوگا۔ تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، سب ہاتھ اٹھائیں اور اپنے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہر انسان گناہ کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہوا ہوتا ہے۔ تو نہ بھی ہوا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ استغفار ہر ٹائم کرنا چاہیے۔ اگر انسان استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، استغفار کو خود پہ لازم کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، انسان کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو ہماری دعاؤں میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے، گڑ گڑا کے فقیر بن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے رب میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اس مہینے کے صدقے ہماری تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی بھی گناہ نہ ہو جس کی معافی مانگ لی ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور معاف کرتا ہے۔ انسان کا گناہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک ہوں، ایسا ڈھیر لگا ہو گناہوں کا، تو وہ ایک سچے دل سے اللہ رب العزت سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم روزہ رکھنے کے بعد جب سانس لیتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دے رہا ہوتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کی تو بات ہی الگ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ نظر خاص کی رات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کی نگاہ فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، چیک کریں ذرا، ہمارے رب کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جس پر اپنی نگاہ رحمت کر دیتا ہے اس کو پھر کبھی عذاب نہیں دیتا۔ رمضان کی پہلی رات اور آخری رات بہت ہی برکتوں والی راتیں ہیں۔ پہلی رات نگاہ خاص کی رات ہے، اور آخری رات اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات اور مزدوری ملنے کی رات ہے۔ جو ہم رمضان المبارک میں تمام نیکیاں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو لیلۃ القدر کی رات ہمیں ان کا اجر دیا جائے گا، مزدوری ملے گی ہمیں۔ تو آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا، شاپنگوں میں اور اپنے اور طرح کے کاموں میں سب کام چھوڑ دیں، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے۔ رمضان ہمیں اگلے سال نصیب ہوگا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے، اگر یہ موقع اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں۔
ہم نے اسی موقع کو کیش کرنا ہے، اور آج کی رات اللہ رب العزت کی نگاہ خاص کا جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحق بنائیں، اور اپنا وہ والا ٹائم جو ہے وہ اپنے رب کو دیں تاکہ وہ آپ کی طرف دیکھے، پیار سے دیکھے اور محبت سے دیکھے، اور جس کی طرف رب محبت سے دیکھ لے وہ پھر عذاب سے بچ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش کے کیسے کیسے سامان کرتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ اللہ رب العزت تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عذاب ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، محبوب ہیں، ان کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خود کوشش ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے، اور وہ کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری بخشش کے، ہماری مغفرت کے، کہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیتا ہے 30 دن 29 دن ہمیں دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لو، جنت کی جو ہے وہ ضمانت لے لو میرے سے، نیک عمال کر لو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ زندگی اگر ہے تو اس کے بعد موت ہے، اور یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ تو ہماری چند دن کی زندگی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے دنیا سے واپس چلے جانا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس زندگی کو ہمارے لیے آزمائش بنایا گیا، دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا تھا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون منافق ہے، کہ جس کو دنیا میں نے بھیجا اور وہ نیک عمل کر کے واپس آتا ہے یا برے عمال کر کے واپس لے کے آتا ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قیامت کے روز ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اگر ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس ٹائم ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اس ٹائم ہمارے توبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس ٹائم ہماری مغفرت کوئی بھی نہیں کرے گا، اس ٹائم ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ٹائم اوور ہو چکا ہوگا۔ تو یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے دنیا میں، ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو کیش کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں، فضول کے ڈراموں میں، فضول کے گانوں میں، فضول کی ایکٹیویٹیز میں سب چھوڑ دیں، اپنے رب کو منا لیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں وعظ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اپنے کام کو مختصر کیجئے لیکن اس فرض کو ادا کیجئے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مجھے کام ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ روزہ رکھ کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو شفا یابی دے گا، روزے میں شفا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، آپ کی تھوڑی آمدنی ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کبھی بھی نماز کے ٹائم پہ اپنے جو آمدنی ہے اس کو فوکس نہ کریں کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ہم اپنا کام دیکھ لیں، کام کو چھوڑ دیا کریں، نماز کی طرف بھاگا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ڈال دے گا۔ لیکن یاد رہے کہ جو روزہ چھوڑ کر آمدنی کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہی آمدنی انسان کے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گی بروز قیامت۔ اور روزے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو۔ کیونکہ ایک رمضان اگر ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں، لیکن اگلا ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اگر وہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بنا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ رب العزت باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو اور رمضان ایک بھٹی ہے جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے، اور بھٹی سونے کو زیور کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انعامات سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ جو رجب میں ہم نے بیج بویا تھا، شعبان میں ہم نے اس کی ابکاری کی تھی، تو اب پھل کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے وہ پھل کھانا ہے جو پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے بیج بویا ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں کیسا بیج بویا تھا، اچھا بیج بویا، معیاری بیج بویا یا گھٹیا قسم کا بیج بویا۔ اب جیسا ہم نے بیج بویا ہوگا اس مہینے ہمیں ویسا ہی جو ہے انعام دیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے
اس میں ہر نیکی کا اجر جو ہے ہمیں بڑھا کر ملے گا. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، صدقہ خیرات کریں جتنا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، یا پھر اس سے بھی زیادہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ حور بہشت کو زینت کا حکم دے دو، اعلان کر دو کہ اے آسمان والو، اے زمین والو، خبردار ہو جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو اس کی عزت کرے گا میں اسے بخش دوں گا. سبحان اللہ، صرف عزت کرنے پہ بخشش ہے. اگر ہم صرف عزت کرتے ہیں نا تو تب اللہ رب العزت ہمیں بخشش کا جو وعدہ کرتا ہے. اور اگر عبادات کی جائیں تو سوچیں کیسی برکتیں، کیسی رحمتیں ہمیں ملیں گی. سبحان اللہ، اللہ کے قربان جاؤں. میرا رب کیسا غفور الرحیم ہے، کیسے کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں بخشنے کے، کہ میرا بندہ جو ہے وہ بخشا جائے، میرے بندے کی بخشش ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اگر تم رمضان کی عزت کرو گے نا تو میں تب بھی تمہیں بخش دوں گا. ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور رمضان المبارک کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے. جتنے پریشان حال کن ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنے قرض دار ہیں اللہ رب العزت ان کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت انہیں نیک صالحہ اور پرہیزگار اولاد عطا فرمائے. جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ رب العزت ان کو صالح بیٹے عطا فرمائے. جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے. رمضان المبارک میں زیادہ 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 عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو اپنی اس بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.